السلام अली मोहम्मद भाई, भाई। मेरा नाम अब्बास अनवर है। जी जी, हेलो। अपने आप इंट्रो कराता हूँ, थोड़ा मेरे बात को लिफ्ट दीजिएगा। मेरा नाम जी अब्बास अनवर है, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुन्नियत में रह के तो कई एक मसालिक का मुतालिया करके कुरान के तफासिर और साइंस की रोशनी में तो मतलब मुतालिया मैं कर चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा। यकीन मानिए मुझे किसी भी मतलब ये जो शिर्क है ना, इस जितना अज़ीम गुनाह मुझे किसी भी उसमें नहीं मिला, किसी भी हदीस में, कुरानी आयत में। चूँकि अल्लाह ताला के चंद इरशादात है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। मैं तर्जुमा इस वजह से नहीं करूँगा कि टाइम शॉर्ट ना पड़ जाए। सूरह लुक़मान आयत नंबर 13 है। इसी तरह इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़कअन्नमा खर्रा मिनस समाइ फ़तख़्तफ़ुहु त्तय्रु औ तहवी बिहि अर्रीहु फ़ी मकानिन सहीक़। इसी तरह इन्नमल मुश्रिकून नजसुन फला यदखुलुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। इसी तरह तौहीद की इस बात अगर हम कुरान में देखें तो शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। तमाम तर अंबिया के बेअसत का यही मकसद रहा था। चुनांचे कुरान करीम में इरशाद होता है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। इसी तरह व इला गद अख़ाहुम हूदा क़ाल या क़ौमि उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु व इला समूद अख़ाहुम स्वालिहा क़ाल या क़ौमि उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। इसी तरह व इला मदयन अख़ाहुम शुऐब क़ाल या क़ौमि उबुदुल्लाह मा लकुम इलाहिन मिन गैरुहु। सो अब मैं इस वीडियो की वसातत से तमाम भाइयों को यानी नाज़रीन और सामीईन से मुखातिब हूँ, जो हक़ के तलबगार हैं कि मेरे दलाइल यानी कुरानी और हदीसी दलाइल को इंसाफ और अहले इंसाफ की रोशनी में रख के इंशाअल्लाह जल्द ही आपको शिर्क जैसे अज़ीम तरीन गुनाह से निजात मिलेगी। मुशरिक आप और खुद हैं भाई, तौहीद मुशरिक बदतरीन और मुशरिक आप और खुद हैं। तौहीद आप समझते हैं भाई शिर्क यह है कि गैरुल्लाह को भाईजान अल्लाह अभी माना जाए। अभी गैरुल्लाह अभी को पता अल्लाह चल माना मैंने तो जाए और गैरुल्लाह को आप उसकी इबादत करें। गैरुल्लाह से मदद अच्छा, तलब अच्छा, करना अभी यह उसकी इबादत नहीं है भाई। भाईजान टाइम देता आप हूँ ना, आप आप एक मुझे थोड़ा आयत टाइम आप देते। ओ भाई जी, जी। जी, आप जी। एक जी, जी। आयत पढ़ें, एक आयत पढ़ें, उसका जी, जी। तर्जुमा करें और उससे जी। इस्तेदलाल करें, मैं उसका जवाब दूंगा। जो सबसे मजबूत आपके पास आया है ना, जिसके रूह से शिया जो है अच्छा, अच्छा। मुशरिक हैं, एक उसको नहीं है ना, पढ़ो। एक है नहीं, कुरान तो नहीं भरा तो पड़ा है। देखो क्योंकि भाई, जिस तरह मैंने जी, जी। देखो जी, भाई, जी। एक एक आयत बताओ, पढ़ें। बताओ। आप जी, आप एक आयत जो सबसे मजबूत है उसको पढ़ें, तर्जुमा करें, जी, इस्तेदलाल करें, मैं उसका जवाब दूंगा। जी। जो आपके पास सबसे मजबूत जी, है। जी। अगर टाइम बचा तो फिर दूसरी आयत की नहीं, तरफ जाएंगे, सबसे ठीक है ना? देखो कुरानी जितने भी आयात है वो सारे मजबूत होते हैं। तो अर्ज कुरानी यही आयात है, में कोई वीक उनमें नहीं से होता। जो सबसे वाज़ेह दलाला है, जो सबसे सरी है, आप उसको पढ़ें, क्योंकि और भी लोग मुंतजर हैं। कुर उसको पढ़ें, इस्तेदलाल करें। कुरान करीम में फिर कोई टाइम मुस्तज़ी बचा। चीज़ है नहीं ना, ओ भाई सारा साहब, कोई भाई बम नहीं है साहब, वहाँ पे। मुबम बनाया हुआ है तो आपने वो अलग बात है ना। देखो, जो सब मैं थोड़ा सब प्रिपेयर पुरानी करता हूँ थोड़ा आयात तमहीद जी। ठीक है, अगर सब दलालत में सब बराबर हैं, आप कहते हैं दलालत में फर्क नहीं है, उनमें से आप एक का इंतखाब करें बारी बारी। एक का हम जवाब दे जी, देते जी। हैं, फिर दूसरी चले का आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना? हाँ, चले अगर आप कहते हैं कि सब एक मैं जैसे हैं। मैं लोगों के तस्कीन सुदूर के लिए पहले चंद इश्कालात का वो इज़ाला करता हूँ। देखिए सिफ़ात 2 किस्म के होते हैं ना, माफ़ूक़ुल अस्बाब और मातहतल अस्बाब। माफ़ूक़ुल अस्बाब ये है जो बगैर किसी सबब से जो बगैर किसी सबब के मतलब तकमील तक पहुँच जाए और उस बंदे के लिए उस ज़ात के लिए साबित हो जाए। और वो एक मातहतल अस्बाब है, यानी असबाब के तहत। देखिए अब अगर हम देखें तो कुरानी आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। इसी तरह दूसरी एक आयत है, वइंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम। तो इस आयत में अभी ये जो दूसरा और तीसरा सिफत है, ये सिफात बारी ताला है, वो उनके लिए खास है बकौल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन अगर हम देखें कि ये अगर मतलब बगैर असबाब के माने जाए तो अभी तो अल्ट्रासाउंड करके बेबी का जेंडर मालूम किया जा सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान। इसी तरह अगर देखा जाए और तो भाई मेट्रोलॉजिस्ट जो है कोई वो आया पढ़ो तो अच्छा, इस्तेदलाल अच्छा, करो। आ जाता हूँ। आदतें इतनी पढ़ूँगा कि अगर रात को तारे होते तो शुमार करते ओ जाएँ भाई, तो इंशाल्लाह। हमारे पास पूरी देखिए रात आपके और भी लोग मुंतजर हैं। आपको उर्दू में कह रहा हूँ भाई, तुम जी, जी, जी। दूसरों पे जुल्म ना चले, करो, मुझ चले पे जुल्म सही ना है। करो। सही। तुम्हें ठीक, हमें ठीक, ठीक। समझाने की देखो जरूरत नहीं है। हम आपकी अच्छा, अच्छा इस्तेदलालात को आप ना वो भी करें बात ना, हमें अच्छी परफेक्ट तरह है। जुबानी याद है।
لیکن اس طرح اس لیے ہم کہہ رہے ہیں آپ کو تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے بات نہیں کرنے دیا نا، آپ ایک آیت کا انتخاب کریں، بولیں اس آیت کی روح سے جو ہے صبر سورہ فاتحہ جس کو آپ سورہ حمد بھی کہتے ہیں اس کو ام القرآن مانتے ہیں نا حدیث کی روح سے؟ جی جی بالکل بالکل. تو اس میں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، آئے یہ قرآن کریم کے سارے توحیدی آیات کا شرح نہیں ہے؟ اس آیت کا ترجمہ کرو نا، آپ ترجمہ کرو تاکہ ہم اس کا جواب دے دیں بھائی. ایاک نعبد، صبر ایاک نعبد، نعبد فعل ہے اور ایاک مفعول ہے، یعنی فعل پہ مفعول کو مقدم کیا ہے. اسی طرح ایاک نستعین، نستعین جو ہے وہ فعل ہے اور ایاک مفعول ہے، یعنی یہ معنی حصر کے پیدا کرتے ہیں نا، وہ ایگزیجریشن مبالغہ آ جاتا ہے. تو نہیں ہمیشہ نہیں ہے، ہمیشہ نہیں ہے، ہمیشہ اس طرح نہیں ہے. عبادت کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں. چلے آپ ایک دلیل لے جس میں اس طرح نہیں ہو. اچھا اسی میں نہیں ہے نا یہ تو. اچھا میں اس آیت کا جواب دے دوں. آپ کو پتہ نہیں نا، شیعہ استدلالات کا پتہ نہیں ہے، آپ کے علماء نے آپ کو غلط جو بھی سکھائے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہی دین ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا تو میں آپ کے اس آیت کے جواب میں اجازت دیں، میں آپ کو اور بھائی چپ کرو ایک منٹ، چپ کرو او بھائی چپ کرو ایک منٹ، میں اس آیت کا جواب دے دوں. محترم ناظرین، اس آیت کے جواب میں عرض یہ ہے کہ آپ میرے چینل پہ جائیں اور حسن اللہ یاری اردو میں جب جائیں گے وہاں پر آپ کو، یہاں پر 1 سال پہلے میں نے ایک تقریر کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو تفسیر ہے، اس کو میں یہاں پہ اس کا عنوان یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر. وہ کتنے گھنٹے کے، وہ تقریباً 3 گھنٹے کی تقریر ہے، اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کے ترجمے میں، اس آیت کا ترجمہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں ہم صرف اللہ کی عبادت. او بھائی چپ کرو، او بھائی چپ کرو، او بھائی چپ کرو، مجھے بات کرنے دے دو. اس آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے یہ، اور اگر آپ کہہ دیں کہ ترجمہ یہ ہے، یہ ترجمہ متعین بھی نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ ایک ورژن ہے، یہ ایک ورژن ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں گے، وہاں پہ میں نے بہت سارے مفسرین کے اقوال دکھا دیے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پہ حصر جو ہے، حصر یہاں پہ علماء معانی کا صرف ایک، ان میں سے ایک قول ہے، سب کا قول نہیں ہے کہ یہاں پر حصر متعین ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہاں پہ یہ جو ہاں یہ جو تقدیم مفعول، چپ کرو بھائی چپ کرو، مفعول مقدم ہوا ہے فعل پر. اس کے کئی وجوہات بتائیں گے. ایک ہے اس کی ہے کہ آیت اگر اس طرح اللہ کہتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبدک و نستعینک، یہ جو ہے اس کا بلاغت گر جاتا. قرآنی آیت کی بلاغت، اس کی وجہ ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجوہات بھی میں نے وہاں پہ بیان کی ہے کہ کیوں ہے وہاں پہ مقدم ہوا ہے. وہاں پہ آپ دیکھ لیں، میں اس کو تکرار نہیں کرنا چاہتا. جن لوگوں کو شک ہے، کیونکہ اسی آیت سے آپ کو پتہ نہیں ہے نا ہمارے استدلالات کا، ہم پہ بہت دفعہ آتے تھے لوگ، اشکال کرتے تھے. تو جب سے میں نے یہ تقریر کی ہے، یہ تقریباً سب بند ہو گیا ہے سلسلہ. جماعت وہابی اس پروگرام میں آ کر ہم پہ اس آیت سے استدلال کریں. اس کے بعد فقط وہی لوگ جن کو اندازہ نہیں ہوتا، جنہوں نے میرے تقریر کو نہیں دیکھا ہے، صرف وہی لوگ آپ جیسے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس آیا کا ترجمہ یہ متعین نہیں ہے، اس کے اور بھی ترجمے ہیں. اور وہ جو ترجمہ آپ لوگ کرتے ہو وہ مشہور ہو گیا ہے، وہ مشہور غلط تو نہیں ہے نا، یہ ترجمہ غلط تو نہیں ہے نا. اگر متعین نہیں ہے، اگر متعین نہیں ہے تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیت صریح ہے اس معنی میں کہ ہم صرف اللہ سے مدد، کیونکہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہ ایک احتمال ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معنی ہو ہی نہیں سکتا کہ صرف اللہ سے مدد لینا ہوتا ہے، کیونکہ غیر اللہ سے مدد لینا یہ قرآن و سنت میں ثابت ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کی نصرت کرو جیسے عیسی ابن مریم علیہ السلام نے حواریین سے کہا کہ کون ہے میرے انصار، میرے نصرت کرنے والے کون ہیں. عیسی ابن مریم جب مدد مانگ رہا ہے قرآن مجید میں، اور پھر زندگی چل ہی نہیں سکتی کہ ہم غیر اللہ سے مدد نہ مانگیں، زندگی متعین ہو جاتی. ایک جواب آپ مجھے دیں، یہ من انصاری اللہ جب حضرت عیسیٰ نے کہا تھا تو آیا حواریین ان کے سامنے بیٹھے تھے یا دیکھیں آیا ابھی سن لو اچھی طرح، میری بات نہ کاٹو. دیکھو اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آیا یہ کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے،
غیر اللہ سے مدد لینا اگر شرک ہے تو یہ تفصیل کہ اگر وہ شخص موجود ہے آپ لے سکتے ہیں، اگر وہ ابھی سامنے نہیں لے سکتے، یہ تفصیل کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ تفصیل اور کسی نے بولا بھی نہیں۔ اب سنو پلیز، میری بات نہ کاٹو میرے بھائی، اب میری بات کاٹو گے تو مجھے آپ سے ہر جملے کے بعد مجھے یاد دلانا نہ پڑے کہ آپ میری بات کاٹو۔ تو یہ یاد میں آپ کا سن چکا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے کہہ دیا بھائی، جواب آپ نے سوال بھی کیا ہے، ابھی آپ نے سوال بھی کیا نا کہ وہ بھائی صاحب ابھی آپ نے سوال کیا ہے، ابھی میں آپ کو لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں بھائی، اوکے؟ ابھی آپ اپنے عالم کو لے کے آؤ، اگر آپ کوئی عالم ہوتے، کوئی بڑے مولوی ہوتے تو میں آپ کو پورا پروٹوکول دے دیتا، 10 منٹ آپ بات کریں، 10 منٹ میں بات کروں، آپ کا نام بھی میں نہیں جانتا۔ پھر دیکھو عزیز، بس ختم ہوا، وارننگ آپ کا ہو گیا، ختم بات، آپ کی کال جو ہے چلی گئی، بس ختم بات۔ جب آپ میں اتنی وہ نہیں ہے کہ آپ صبر کریں، ایک آدمی سے آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ سامنے بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھے تھے بھائی، ٹھیک ہے نا، آپ نے سوال کیا، اس کا جواب لینے لو، پھر بار بار کاٹ رہے ہو۔ تو اگر کوئی عالم یہاں پہ کال کرے، وہ شرط لگائے گا کہ بھائی میں 15 منٹ بات کروں گا، آپ بات نہ کریں، تو منظور ہے، لیکن آپ کون ہیں؟ آپ کا کوئی نام بھی نہیں جانتا نا، آپ نے مجھے سوال کیا، سوال پوچھنے میں 1 منٹ لگتا ہے، جواب دینے میں ہو سکتا ہے 15 منٹ لگے، وہ اس کے لیے 10 آیت دکھانا پڑے، 2-3 حدیث دکھانا پڑے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ تفصیل کسی جگہ بھی نہیں ہے کہ آپ اگر سامنے والا موجود ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، سامنے والا نہیں ہے تو آپ نہیں پوچھ سکتے، وہ پوچھیں گے تو طلب کریں گے تو شرک ہو جائے گا، وہ دلیل کہیں نہیں ہے، بلکہ سامنے اگر نہیں بھی ہے تو اس سے طلب کر سکتے ہیں، اور یہ ثابت ہے سنت میں، ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے مسند احمد، جلد نمبر 28، یہاں پہ 1999 میں کتاب چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر 478 میں ہے، حدیث ملاحظہ ہو۔ عثمان ابن حنیف روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ضریر البصر، آنکھوں سے وہ اندھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا ادعو اللہ ان یعافینی، اللہ کے سامنے اللہ کے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے عافیت عطا کرے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں، اور اگر چاہتا ہے کہ تو اسی حالت میں رہے، تیرے لیے بہتر ہے، عاقبت کے لیے ہی بہتر ہے کہ تو اندھا ہی رہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ادعوہ فامرہ، اس نے کہا کہ دعا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وضو بناؤ، اس نے وضو بنایا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھا ہے، اس کہا کہ اس طرح دعا کرو، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، اور میں تجھ سے واسطہ مانگتا ہوں تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے واسطہ بنایا ہے اپنے اللہ کے سامنے اپنے اس حاجت میں، فتقضی لی، کہ تو میری حاجت روا کر، اللہم، اس کو لکھا ہے فتقضی لی، کہ یہ میری حاجت روا ہو جائے، یہ صیغہ مجہول ہے، لیکن سب کو پتہ ہے جنہوں نے نحو پڑھا ہے کہ یہ وہابی اس لیے اس کو صیغہ مجہول پہ لگاتے ہیں تاکہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہ مانگے، حالانکہ صیغہ معلوم اصل ہے، صیغہ مجہول فرع ہے، جب تک صیغہ معلوم پڑھا جا سکتا ہے، صیغہ مجہول نہیں پڑھا جاتا۔ فتقضی لی، کہ تو میری حاجت پورا کر، اللہم شفعہ فیہ، اے اللہ ان کو میرے لیے شفیع بنا دینا۔ اسناد صحیح، یہ نمبر 4 اسناد صحیح۔ اچھا، یہ حدیث جب نقل ہوئی ہے تو اس کے بعد صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد اس حدیث پہ عمل کرتے تھے، اسی دعا کو پڑھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہتے تھے کہ تو ہماری حاجت روا فرما۔ یہ کتاب سنن الترمذی، اچھا، سنن الترمذی چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ صفحہ نمبر 1036 میں یہی ہے، حدیث کو حسن بھی کہا، صحیح بھی کہا ترمذی نے۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی محمد الرحمہ، انی توجہت بک بلی الی ربی حاجتی هذه لتقضی لی، اللہم فشفعہ لی، اے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری اس حاجت کو روا کیجیے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عثمان اسی حدیث پہ عمل کر کے صحابہ کو کہتے تھے، ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین،
علی المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، شاب دار الفکر، جلد نمبر کون سی ہے؟ جلد نمبر 1 ہے. یہاں پر اسی حدیث کو لے کے آئے ہیں اسی الفاظ کے ساتھ. حدیث صحیح علی شرط الشیخین، بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح ہے. یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه فتقضی لی. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو واسطہ بناتا ہوں، آپ میرے اس حاجت کو روا کیجیے. اچھا، جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پیش آیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کے وفات کے بعد یہ حدیث منسوخ تو نہیں ہوئی ہے. اب معجم کبیر طبرانی میں ملاحظہ، معجم الکبیر جزء 9 چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ، صفحہ نمبر 17 حدیث نمبر 8311. ایک شخص عثمان کے پاس آتا تھا اور عثمان اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا. پھر وہ عثمان ابن حنیف کے پاس چلا گیا، شکایت کیا کہ میں عثمان کے پاس جاتا تھا، عثمان مجھے عثمان جو ہے مجھے لفٹ نہیں کراتا. تو اس نے اس سے کہا کہ جا کے وضو بنا دو، پھر مسجد چلے جاؤ اور وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھو، پھر یہ کرو، یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فتقضی لی حاجتی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کے سامنے شفیع بناتا ہوں، میری حاجت آپ روا کر دیں، میری حاجت آپ روا کر دیں. عثمان کے زمانے میں عثمان ابن حنیف نے، صحابی نے، اس شخص کو بتایا کہ تو جا کے اس طرح دعا کر. پھر جب اس نے دعا کیا تو پھر عثمان کے پاس آیا، عثمان نے اس کو بڑا لفٹ دیا تھا. یہ کتاب ہے کتاب الدعا، سلیمان ابن احمد الطبرانی کی کتاب الدعا ہے، چاپ جلد نمبر 1 سن 1987 میں چھپی ہے. باب القول عند الدخول علی السلطان، بادشاہ کے پاس جاؤ تو کون سی دعا پڑھو، حدیث نمبر 1050. اس میں بھی یہی ہے کہ عثمان کسی کو لفٹ نہیں کراتا تھا. عثمان ابن حنیف کے پاس چلا گیا، عثمان ابن حنیف نے کہا کہ اس طرح دعا کرو. جب اس نے دعا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ تو میرا حاجت روا کر، تو پھر عثمان نے اس کو لفٹ دیا، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ کئی ایک کتابوں میں موجود ہے یہ حدیث، صحابہ اس پہ عمل کرتے تھے. عرض یہ ہے میرے عزیز، میرے بھائی، کہ جہاں تک ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تعلق ہے، میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، اس کا میں اعادہ نہیں کرتا، میں نے 2-3 گھنٹے اس پہ بات کیا. تو یہ بات کہ اگر ہم مان بھی لینا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے 2 ترجمے، یہ ترجمہ بھی ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا مکروہ ہے، کہ جائے کہ وہ کیا ہو، شرک ہو یا حرام ہو، کیونکہ زندگی رک جائے گی اگر ہم غیر اللہ سے مدد نہ مانگیں. اب آپ کہہ دیں کہ وہ آدمی سامنے اگر ہو تو مدد مانگ سکتے ہیں، اگر سامنے نہیں تو نہیں مانگ سکتے. وہ کہاں ہے وہ روایت، وہ حدیث کہاں ہے، وہ کیوں آپ بنا رہے ہو؟ پھر یہ کہ اگر آدمی سامنے نہیں، آپ اس سے مدد مانگ سکتے ہیں. میں نے صحیح حدیث آپ کو دکھایا، سامنے نہیں ہے تو آپ اس سے مانگ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں صحابہ گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر کہ آپ دعا کریں کہ اللہ بارش بھیج دے. استسقاء کیا تھا رسول پاک، یہ مدد مانگنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے نا، مدد مانگنا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر یہ قول صرف شیعوں کا نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، سوائے ابن تیمیہ کے. ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں بولا ہے کہ یہ آپ نہیں مدد مانگ سکتے، یہ شرک ہے. تو آپ جو ہیں وہابی بن گئے، ہمارا قصور نہیں ہے.